बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान। और आज है 6 अक्टूबर, मंगल का दिन। अज़रबैजान में पिछले हफ्ते से जारी जंग जोर पकड़ती जा रही है। नकोर्नो कराबाख अज़रबैजानी इलाका, जिस पे आर्मीनिया ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, और पाकिस्तान, टर्की और दीगर बहुत से ममालिक अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी नकोर्नो कराबाख को आज़री इलाका करार देता है और पूरी दुनिया इसमें मुत्तफ़िक है। क्या नकोर्नो कराबाख का इलाका सारे का सारा अज़रबैजान की सरज़मीन है, अज़रबैजानी रियासत का हिस्सा है, जिस पे आर्मीनिया ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान और टर्की बिलखुसूस इस सारे तनाज़े में शुरू से ही अपने आज़री भाइयों के साथ हैं, और अज़रबैजान के लोग और हुकूमत पाकिस्तान की इस मुखलिसाना ताईद व हमायत पे इतने मशहूर हैं कि उन्होंने अपने घरों के ऊपर पाकिस्तान के परचम लहराना शुरू कर दिए। और आज़री गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इसी खुशी में एक इंतहाई अहम तरीन पेशकश की है, जिससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ही तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकती है। उस पर हम खुल के बात करेंगे। और अज़रबैजान ने पाकिस्तान से दफ़ाई साजो सामान के असूल के लिए भी ऐलान कर दिया है, जो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इन सारी बातों पे तफसीलन बात करना है आज हमें। लेकिन सबसे पहले कि नकोर्नो कराबाख, अज़रबैजान और आर्मीनिया, इनका तारुफ क्या है। अफ़गान मुजाहिदीन से शिकस्त खाने के बाद सुर्ख रीच यानी USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जब कोलैप्स हुआ, टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर के रह गया, तो उसके बदन से कम से कम 15 रियासतें आज़ाद हुई। उन्हीं आज़ाद रियासतों में से अज़रबैजान और आर्मीनिया भी शामिल थे। आज़ादी से पहले दोनों USSR का हिस्सा थे, और नकोर्नो कराबाख अज़रबैजान का ही इलाका था। जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो पोजीशन इस तरह से थी कि नकोर्नो कराबाख कई हजार किलोमीटर का इलाका, तेल की दौलत से मालामाल, 1.5 लाख के करीब आबादी का, जहां खुराक के वसाइल भी वाफर पाए जाते हैं। आर्मीनिया 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर और 30,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, जबकि 30 लाख उसकी आबादी है। और अज़रबैजान 86,600 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल, जबकि उसमें 1 करोड़ से ज़ायद मुस्लिम आबादी है और तकरीबन 2.5-3 लाख ईसाई आबादी भी
اس کی شہریت رکھتی ہے۔ تو اس طرح سے نکورنو قرباخ بھی تیل اور دیگر معدنی دولت سے بھرپور علاقہ ہے، جبکہ آذربائیجان میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ 1991-92-94 میں بھی آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگیں ہو چکی، جس میں ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اب بھی سپٹمبر کے آخری ہفتے سے آج 7-8 دن ہو چکے یہ جنگ جاری ہے۔ آذری افواج مسلسل پیش قدمی کرتی جا رہی ہیں، اور آرمینیا کی قابض افواج سے نکورنو قرباخ کے کلیدی اہمیت کے کئی شہر اور قصبات اب تک آزاد کروا چکی ہیں۔ سینکڑوں لوگ اس جنگ کا شکار ہو چکے ہیں اب تک۔ آذربائیجان UN کے اعلانات کے مطابق اپنا کلیم رکھتا ہے نکورنو قرباخ پہ، کیونکہ اقوام متحدہ، نیٹو، امریکہ، روس اور دنیا کے تقریباً سارے ممالک نکورنو قرباخ کو آذربائیجان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ آرمینیا نے ناجائز اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا۔ چونکہ آذری فوجیں دن بدن پیش قدمی کرتی جا رہی ہیں، اور آرمینیا کو اب فرار کا کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ اسے ایک مذہبی تنازع کا رنگ دے کر پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کی ہمدردیاں اور معاونت حاصل کر پائے۔ لیکن نیٹو کے آذربائیجان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ روس بھی آذربائیجان کو کسی قیمت پہ ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور دیگر ممالک بھی آذربائیجان کے اصولی موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بنا پر آرمینیا اب جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے کہا ہے کہ آذری فوجوں کی پیش قدمی جاری رہے گی، جنگ جاری رہے گی، جب تک آرمینیا آذربائیجان کے علاقے نکورنو قرباخ پہ اپنا غاصبانہ قبضہ ختم نہیں کرتا، اور اس کے لیے عالمی گارنٹیاں چاہیے ہوں گی، جس میں آرمینیا کو یہ بتانا ہوگا وہ کس تاریخ تک نکورنو قرباخ کو آذربائیجان کے حوالے کر دے گا اور اس سے دستبردار ہو جائے گا۔ آرمینیا کی نکورنو قرباخ سے دستبرداری کے علاوہ جنگ بندی کا اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ ترکی اور پاکستان شروع سے ہی آذربائیجان کے موقف کے حامی ہیں، اور ہر طرح کی اخلاقی اور سفارتی سپورٹ آذربائیجان کو پاکستان اور ترکی کی طرف سے مل رہی ہے، جس کا آذری عوام اور حکومت پہ بہت ہی خوشگوار اثر پڑا ہے، اور انہوں نے باکو میں، جو کہ کیپٹل ہے آذربائیجان کا، پاکستان اور ترکی کے پرچم جا بجا لہرانا شروع کر دیے۔ آج بھی 8ویں دن جنگ
مزید شدید ہوتی جا رہی ہے. آذری فوجوں کی پیش قدمی جاری ہے مسلسل، اور آج انہوں نے کلیدی اہمیت کے شہر جبریل اور دیگر قصبات پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. انہیں آرمینین غاصبوں سے واگزار کروا لیا ہے. اس پر آذری صدر الہام علیوف نے اپنے فوجی جوانوں کو مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور باکو کی سڑکیں آج ایک عجیب نظارہ پیش کر رہی تھیں جب آذربائیجانی شہری دیوانہ وار سڑکوں امڑ آئے اور سڑکوں پہ آ کے انہوں نے آذری فوجوں اور اپنے ملک کی فتح کا جشن منانا شروع کر دیا. آذربائیجان کسی بھی قیمت پر ان والہانہ جذبات کو نہیں بلا سکتا جو اسے پاکستان اور ترکی کی طرف سے، عوام اور حکومتوں کی طرف سے ملے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے دو بہت اہم فیصلے کیے ہیں. پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. ایک تو یہ کہ آذربائیجان پاکستان سے JF تھنڈر 17 طیارے خریدے گا، اور دیگر دفاعی ساز و سامان بھی وہ پاکستان سے پرچیز کرے گا. اور اس سے بھی بڑھ کے جو انہوں نے ہمارے لیے دیدہ و دل فرشراں کیے ہیں، آذربائیجان نے پاکستان کو ایک اتنی بڑی آفر کر دی ہے جس سے پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہوگی. پاکستان معاشی طور پر خود کفیل ہوگا، اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بہت بہتر اثر پڑے گا. اور وہ پیشکش یہ ہے پاکستان کے توانائی کے مسائل کو حل کرنے کا ایک نسخہ کہ آذربائیجان نے فراخ دلانہ پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان کو پاکستان کے لیے جتنی بھی ضرورت ہے گیس مہیا کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ گیس قطر سے خریدی جانے والی گیس سے 200% سستی پاکستان کو مہیا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. کیونکہ پاکستان کی اس نازک مرحلے پہ حمایت اور تائید و معاونت کو آذری حکومت اور عوام کسی بھی قیمت پہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور آذربائیجان ایک ہی ملت کے دو ملک ہیں، ملت واحدہ ہیں. ترکی بھی اسی ملت واحدہ کا حصہ ہے، اور انہیں باہم مل جل کر ایک دوسرے کے بازوؤں میں بازو ڈال کر آگے بڑھنا ہے، اور دنیا میں دوستی کی ایک نادر مثال پیش کرنا. آج بس اتنی ہی بات کریں گے. بہت ہی سنہرا موقع ہے پاکستان کے لیے. پاکستان جو توانائی کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ گمبھیر مسائل کا شکار ہے. بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں وہ IPPs تھرمل یونٹس پہ بنانا پڑتی ہے، آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جس کا زر مبادلہ کے ذخائر پر بہت برا اثر پڑتا ہے.
اور پھر وہ اتنی مہنگی بنتی ہے کہ ہماری انڈسٹری اس کے ذریعے سے اپنے پروڈکشن کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن میں نہیں لا سکتی. ہماری چیزیں مہنگی بنتی ہیں. طرح طرح کے نقصانات ہیں. آئل امپورٹ کرنے کا بل، مہنگی بجلی، ایکسپورٹ میں کمی، اور اس طرح سے ہماری معیشت کی کمزوری. لیکن اگر پاکستان اپنے آسری بھائیوں کی یہ پیشکش قبول کر لیتا ہے تو پاکستان توانائی کے مسائل سے بہت حد تک عہدہ برا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستانی معیشت کی تیزی سے ترقی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اہم ٹاپک پہ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.